अब मैं अपना ही एक अफसानचा सुना रहा हूँ। उन्वान है चांद पर थूक। 9/11 के बाद हालात यकसर तब्दील हो गए थे। वही दोस्त अहबाब जो हमा वक्त दोस्ती का भरम रखते थे, यकायक दुश्मन नज़रों से देखने लगे थे। मौका मिलते ही तंज का तीर बरसा देते थे। आज भी यही हुआ था। ऑर्थर ने मुझे देखते ही तंज किया तो मैं फट पड़ा। मैंने कहा, पहली जंग अज़ीम क्या मुसलमानों ने छेड़ी थी? दूसरी जंग अज़ीम मुसलमानों की वजह से छिड़ी थी। 20,000 एबॉरिजिन को ऑस्ट्रेलिया में मुसलमानों ने कत्ल किया था। हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम मुसलमानों ने गिराया था। 100 मिलियन रेड इंडियन को नॉर्थ अमेरिका में मुसलमानों ने तहत किया था। 50 मिलियन रेड इंडियन को साउथ अमेरिका में मुसलमानों ने जिंदा जलाया था। 180 मिलियन अफ्रीकन को मुसलमानों ने गुलामी के लिए कैद किया था। अभी मैं और भी कुछ बोलता कि उसने टीवी की जानिब इशारा कर दिया। जहां ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी, तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगाकर एक गैर मुल्की शहरी को पीट पीट कर हलाक कर दिया गया और मैं शर्म से सर झुकाता चला गया। उस वक्त मुझे ऐसा लगा था जैसे मैंने चांद की जानिब छूका था। उर्दू अदब के इस संत सुखन अफसानचा की आबियारी के लिए हमें आपका साथ चाहिए। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि सब्सक्राइब के बटन को दबा देना है और हाँ, उसके बाद घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक ज़रूर करें। खुशबू बलोच का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है मवाजना। सर्दियों की शाम थी जब घर के तमाम अफराद ड्राइंग रूम में बैठे चाय पी रहे थे। अजीज साहब कुर्सी पर बैठे थे, बच्चों को अपने बचपन के किस्से सुना रहे थे। उनके ज़माने में लोग इतनी तेज नहीं होते थे, एक दूसरे की इज्जत और मान देते थे। तभी अचानक उनका फोन बज उठा। अस्सलामु अलैकुम। दूसरी जानिब से आती आवाज़ को सुनकर उन्होंने वालेकुम अस्सलाम कहा। आप कैसे हैं? अजीज साहब ने कहा, अल्लाह का करम है। रियली आई मिस यू। फिर उन्होंने लंबी सांस खींचकर कहा, क्या मेरे पास आना चाहते हो? दूसरी तरफ से जवाब आया, हाँ यार, अरसा हो गया तुम्हारा चेहरा देखा नहीं है। अजीज साहब ने जल्दी से कहा, लेकिन मैं अभी शहर से बाहर हूँ, घर पहुंचकर तुम्हें कॉल करूंगा। आसपास बैठे बच्चे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। सफदर अली हैदरी का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है विरासत। मैं जेवरात दूंगी, मैं ज़रई ज़मीन और मकान, मैं बैंक बैलेंस, मैं कॉटन फैक्ट्री, मैं सुपर स्टोर,
میں مارکیٹ کی دکانیں، ماں کی قبر کی مٹی بھی ابھی نم تھی کہ اولاد ترکے کے حصے بکری پر آمادہ ہو گئے۔ میں ان کا نافرمان بیٹا کمرے کے کونے میں گمسم کھڑا تھا۔ بہن کی نظر پڑی تو وہ بولی، بھائی آپ کو کیا چاہیے؟ مجھے بھلا کیا چاہیے؟ نہیں بھائی، آپ کا بھی وراثت میں پورا حصہ ہے۔ مجھے ماں کی تسبیح دے دی جس میں ان کے لمس کی خوشبو رچی بسی ہے۔ اب سنتے ہیں بنگلہ دیش کے افسانہ نگار محترم سلام حمید کا مختصر افسانہ میلا آدمی۔ یہ گھر میرا ہے، یہ باغیچہ بھی میرا ہے، سب نکلو یہاں سے۔ 4 منزلہ مکان کے سامنے میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس پاگل سا کھڑا شخص چیخ رہا تھا۔ تبھی مکان سے 2-3 آدمی نکلے اور اسے ڈنڈا دکھا کر بھگا دیا۔ ایک نے تو ڈنڈا برسا بھی دیا تھا۔ یہ روز کا معمول تھا، اس لیے کوئی آگے نہیں بڑھا اور وہ چوٹ کھا کر آگے بڑھ گیا۔ 1-1:30 بجے اس کی جھگی کے باہر کوٹ پینٹ والا بابو اس سے ملنے آیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اسے نیند سے اٹھا کر اس شخص نے پوچھا۔ نام تو کلیم الدین ہے، مگر سب کلوا کہتے ہیں۔ تم مجھے کاغذات دو تو کچھ ممکنہ کوشش کرتا ہوں۔ فلاحی ادارے کا کارکن ہوں، غریبوں کو حق دلانا ہی میرا شوق ہے۔ یہ رہا میرا کارڈ۔ اس شخص نے کارڈ بڑھا کر کہا، میں نے پتہ کر لیا ہے، وہ مکان تمہارا پشتینی ہے۔ جب تم شہر میں مزدوری کر رہے تھے اور تمہارے پیچھے تمہارے ابا امی حادثے کا شکار ہو گئے تو ان لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ میں ان کے حلق میں ہاتھ ڈال کر مکان نکلوا لوں گا۔ ٹھیک، آپ لے لیجئے، کہہ کر اس پاگل جیسا دکھتا نوجوان اپنی میلے کچیلے گودڑ کے نیچے سے کاغذات نکال کر دیتے ہوئے بولا۔ اگلے دن وہی بابو اس بلڈنگ میں پہنچا، اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا۔ تبھی صاحب خانہ تشریف لے آئے۔ نووارد نے صاحب خانہ کے سامنے سارے دستاویز کی کاپی رکھ دی۔ چند ثانیے میں صاحب معاملے کی تہہ تک پہنچ گئے۔ اصل کاپی کہاں ہے؟ نووارد نے بریف کیس کی طرف اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، 2 لاکھ ابھی نقد دیتا ہوں۔ پورے 5 کروڑ کی پراپرٹی ہے اور مجھے بس 2-2.5 لاکھ؟ نووارد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ 2 سال بعد فلاحی ادارے کا وہ کارکن دکھا۔ کلیم الدین اس کے پیچھے دوڑا، بھیڑ لگ گئی۔ اسی اثنا میں
کریم کا گھونسا صاحب کی ناک پر پڑا تھا۔ پولیس آئی، صاحب نے پولیس کو رپورٹ کی، اس پاگل نے میری یہ حالت بنا دی ہے، ناک سے خون مسلسل بہے جا رہا ہے۔ پھر کیا تھا، پولیس نے پاگل کو جیپ میں بٹھا لیا۔ انصاف کا تقاضا پورا ہو گیا۔ مختصر افسانہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے سویرا۔ غیاث کمرے میں داخل ہوا تو بڑا خوش نظر آ رہا تھا۔ یہ ٹکٹ لے آیا ہوں، لمبے ٹور پر چلیں گے، کئی شہر دیکھیں گے۔ کھڑکی میں کھڑی فریحہ کچھ نہ بولی اور چپ چاپ گمسم کھوئی کھوئی سی باہر دیکھنے لگی۔ جہاں تاریکی کا راز تھا، ایسی ہی تاریکی جیسے اس کے اندر تھی۔ زندگی بھر دوسروں کے لیے وقف ہونے کے بعد آج جب اسے اپنے لیے جینے کا موقع ملا تھا تو اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ غیاث دبی دبی زبان میں اکثر کہتا، کھاؤ پیو، گھومو پھرو، عیش کرو اور اپنی زندگی جی بھر کر جیو۔ مگر اب زندگی ہی کتنی باقی تھی جو وہ جی بھر کر جی لیتی۔ 50 سال کی عمر تھی، دل میں کوئی ترنگ نہ تھی، امنگ نہ تھی۔ وہ تو تقریباً بجھ چکی تھی اور رات کے ڈھیر میں پتہ نہیں غیاث کو کس چنگاری کی تلاش تھی۔ اتنی چپ کیوں ہو؟ غیاث الجھ گیا۔ تمہیں تو سیر و تفریح کا بہت شوق تھا۔ وہ بدستور چپ رہی اور دور دور تک پھیلی ہوئی تاریکیوں میں اپنی جوانی کے ان روشن دنوں کو تلاش کرنے لگی جو جانے کہاں کھو گئے تھے۔ 30 سال پہلے جب بیاہ کر وہ اس گھر میں آئی تھی تو دیکھا تھا بھرا پورا گھر، لوگ ہی لوگ اور گرہستی کا اتنا بوجھ کہ اسے لگتا کہ وہ کہیں نہیں ہے، اور اکثر وہ سوچتی کہ وہ کیوں نہیں ہے۔ جب کبھی اس نے غیاث سے پوچھا میں کہاں ہوں تو وہ یہی کہتا انہی لوگوں کے درمیان، مگر وہ ان میں نہیں تھی۔ گھر کا سارا کنٹرول ساس سسر نے اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ ان کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہ ہلتا تھا۔ پھر وہ تو بہو تھی جس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اس نے بہت چاہا کہ وہ بھی کچھ ہو۔ غیاث کو اس نے بہت سمجھایا، مگر اس کا ہمیشہ ایک ہی جواب تھا، میں اپنے والدین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور پتہ نہیں وہ کیوں غیاث کو نہ چھوڑ سکی۔ زندگی بھر اس نے نہ سمجھا کہ فریحہ کا بھی کوئی وجود ہو سکتا ہے، اس کی اپنی بھی کوئی زندگی ہے، وہ بھی ایک انسان ہے، اس کی بھی کوئی مرضی ہے۔ اور آج جب اس کے والدین نہ رہے، بھائی بہن اپنی دنیا میں کھو گئے، تب اچانک غیاث کو احساس ہوا کہ فریحہ بھی کوئی ہے۔ اف، اتنی ریاکاری، خود غرضی۔ 30 برسوں کی 10 بستہ لمحوں کا کرب فریحہ کی آنکھوں میں ٹھہر گیا۔ جب بھی جاگو فریحہ تو سمجھو سویرا ہے، غیاث نے کہا تو فریحہ کو لگا کہ اس کے سر پر آسمان آ گرا ہے اور اس کا وجود ریزہ
ریزہ ہو رہا ہے، لیکن کیا وہ اتنی آسانی سے بکھر جائے گی؟ بہت خوب، وہ استہزائیہ انداز میں ہنس پڑی۔ اب تو بہت جلد جاگ گئے غیاث صاحب، مگر اس عورت کو کیا جس کی جوانی آپ نے اپنے بوڑھے والدین کی بھیٹ چڑھا دی، وہ بھلا کیوں جاگے؟ اگر وہ جاگ بھی جائے تو آج بھی آپ کی مرضی کے مطابق کیوں چلے؟ میں اپنی طرز نہیں چھوڑ سکتی، آپ مجھے چھوڑ سکتی ہیں؟ یہ تیور، یہ لہجہ غیاث بھونچک کا، اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔